3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली पॉडकास्ट में आप ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव FM 101 मीरपुर इस पेज पे, यूट्यूब पे देखते भी हैं और हर बुध की सपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे का ये मुकम्मल प्रोग्राम जो है ये हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम में जो गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से जारी और सारी है, पाकिस्तान को जौहरी कुव्वत एटमी ताकत बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम से लेकर पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब की बुनियाद रखने वाले डॉक्टर अताउर रहमान तक, अगर हम माहिरीन सियासत की बात करें, अहले सियासत की बात करें, तो सालार जमहूरियत साबिक सदर व वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम से लेकर साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा ज़ुल्क़ुरनैन खान तक, मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर, बहुत से साबिक सदूर और वज़ीर आज़म से लेकर माहिरीन मईशत, माशरत और हर शोबा ज़िंदगी के लोग जो हैं वो इसमें प्रोग्राम में शरीक होते रहते हैं और आपके सवालों का, आपकी बातों का वो जवाब देते हैं। आज के प्रोग्राम के जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपके सामने रखे देता हूँ। इस वक्त मिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि अपनी कैंपेन इस वक्त कर रहे हैं इलेक्शन की, किया है वहाँ पर मुसलमानों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। उस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हड़ताल हो रही है, रेप किया गया और उनके जो हस्बैंड हैं, शोहर हैं, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वाकया जुम्मे को पेश आया और रहे हैं इस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है। ये है मिस्टर मोदी का चमकता हुआ इंडिया, दिस इज़ द शाइनिंग इंडिया। इसी तरह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस एहलकारों ने रात के वक्त एक मुसलमान खातून के घर में घुसकर उन खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटते हुए थाने ले गए। ये जो पुलिस एहलकार थे, इन्होंने 2 अफराद की मारपीट में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान को तलाश करते हुए एक जगह पे पहुंचे और मुल्ज़मान तो उनसे पकड़े नहीं गए, अलबत्ता एक नहत्ती खातून के साथ उन्होंने ये एक ज़्यादती का सलूक किया। इसी तरह हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 857 कश्मीरियों को शहीद किया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन 5 सालों के दौरान कायदे तहरीक, कायदे हुर्रियत, कायदे तहरीक आज़ादी सैयद अली गिलानी, मोहम्मद अशरफ सहराई और अल्ताफ़ अहमद शाह समेत दर्जनों कश्मीरी ऐसे शामिल हैं जो दौरान गैर कानूनी हिरासत, गैर कानूनी नज़रबंदी शहीद हो गए। ये पूरी डिटेल जो है राजा हबीबुल्लाह खान साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरह यहाँ भी तूर और अर्ज़ में बारिश, शदीद बारिशें और बर्फबारी का एक बहुत ही हैवी किस्म का स्पेल जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। हम देख रहे हैं कि पूना के करीब एक जगह है, स्मानी पूना के करीब, वहाँ पर बरसाती नाले में एक गाड़ी बह गई जिससे एक खातून जो हैं, डन्ना गांव से उनका ताल्लुक था, वो हालत हकीकी से जा मिली। इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने ज़ाहिर है कि अब हल्फ उठा लिया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बन गए हैं, तो इसके बाद अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आपस में पॉलिटिकल इनकी जो अलाइनमेंट है, उसके तहत कुछ लोग, कुछ दो मुख्तलिफ कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पे ये बातें जारी हैं। जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान में इंटरेस्टेड है मुस्लिम लीग नून कि वो उनके हिस्से में आए, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये पीपल्स पार्टी जो है
یہاں پر ان کا پرائم منسٹر، ان کے صدر اور دیگر گورنمنٹ بنے گی۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اسی طرح رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی جو آمد ہے ہم سنتے ہیں کہ دیگر ممالک میں تو جب ان کے کوئی ڈیز آتے ہیں تو ان ڈیز کے اوپر، ان ایونٹس کے اوپر وہ عام انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کرتے ہیں اور چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تو بابا آدمی نرالا ہے، یہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے جناب کو موقع تو پبلک کو لوٹا جائے۔ تمام ٹاپکس راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا جی انصر کہتے صاحب، ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر جو کچھ مودی سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ نے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ دیکھیں انصر صاحب، زندگی میں کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں تو 3 چیزیں انسان کو بہت زیادہ پیاری ہیں۔ سب سے پہلے عزت، پھر انسان کو زندگی، اور پھر دولت۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کا جمہوری حق ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو نریندر مودی کا ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر جہاں پہ اس کا قبضہ ہے، اس کی افواج کا ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ غیر محفوظ ہیں۔ اور یہ آج کے دور میں جب جو جانور اور پرندے ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، لیکن مسلطوں کے تحت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ خاموش ہیں، وہ چشم پوشی کر رہے ہیں جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح انصاری صاحب، آپ نے بتایا کہ نریندر مودی سری نگر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان کا جو جموں کا دورہ تھا اس میں بھی جو ہے اسے یوم سیاہ کے طور پہ کشمیریوں نے منایا، اور جو اوریت کانفرنس ہے اس نے جو ہے وہ کال دی تھی ہڑتال کی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ اپنے فوج اور اسلحے کے زور پہ وہ سری نگر کا بھی یقیناً دورہ کریں گے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ وہ معذرت کے ساتھ وہ حکومت نہیں کر پا رہے، اور شدید نفرت کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام۔ وہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ جو دیگر وہاں کے مذہب کے لوگ ہیں، کمیونٹی مینارٹیز جو ہیں، وہ بھی ان کے شر انگیز جو کاروائیاں ہیں، بلکہ جو مودی کی آتنکواد ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ تو اب دنیا بھر میں آپ دیکھیں، کینیڈا، امریکہ میں، پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، یہاں پہ جو ہے وہ یہ انوالو ہیں۔ انتہا پسند جو ہیں، یہ انتہا پسندی ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ لیکن انصر صاحب، یہ جو سیاہ رات ہے یہ طویل تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور ابھی جو آپ نے استقلال مستقل نہیں ہے، یہ کبھی نہ پھر کبھی اسپیشلی مقبوضہ اس جموں کو کشمیر، ڈھلنا ہے۔ جی آپ، اسپیشلی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انصار صاحب، جس طرح سے 5 اگست 2019 کو وہاں اس کا سٹیٹس ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جو وہاں پہ مظالم ہوئے ہیں، یہ جو فگرز آپ نے بتائے ہیں یہ تو ابتدائی طور پہ جو ہے وہ چیزیں جو بڑی مشکل سے کچھ سامنے آتی ہیں، اور یہ تو محض ایک فلم ہوتی ہے، ایک اس کا ٹریلر ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹریلر ہے، جب آپ دیکھیں گے یہ جب سیاہ رات چھٹے گی مقبوضہ جموں کشمیر کی، اور جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بھیانک چہرے ہیں وہاں پہ، جو جنگی جرائم ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو دنیا حیران رہ جائے گی کہ یہاں کیا کچھ جو ہے اس دور میں، اس صدی میں، اس جدید دور میں کتنی بڑے پیمانے پر جو ہے انسانی حقوق کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے۔ مطلب ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو، یہ جی دو بہت بڑے صدمے جو ہیں اس کرۂ ارض نے دیکھے۔ جی جی بہت آئرن کرٹن تھا، آہنی پردہ جسے کہا جاتا جی ہے، جی لیکن اس آہنی پردے کے پیچھے سے بھی سٹوریز بعد میں نکل آئی۔ جی، اب تک جی بمز برآمد ہو رہے ہیں، اب تک لوگوں کی نعشیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور جس طرح کے خطرناک ہتھیار سے وہ ان کی تفصیلات جو ہیں وہ آئے روز سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو 5% بھی دنیا کے سامنے، کیونکہ وہاں نہ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ جا سکتی ہیں، نہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ میڈیا وہاں پہ جا سکتا ہے اور آزادانہ وہاں پہ رپورٹ نہیں کر سکتا ہے، اور انٹرنیٹ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہاں کی جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ بڑا کنٹرول جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو کالے قوانین وہاں پہ ان کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اسی طرح آپ نے موسم کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے KPK کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بالائی اضلاع ہیں، اسپیشلی جو ضلع اٹھیاں بالا ہے، جیلم ویلی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ اور نیلم میں اس وقت بھی آپ جو وہاں پہ آئیڈل پاور پروجیکٹ ہے وہاں پہ جاگرا، اس کی جو ہے وہاں بجلی کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اس کی خرابی کی وجہ سے۔ اسی طرح اٹھیاں بالا کے اندر ظاہر ہے اور سلائڈنگ ہو رہی جی ہے جی برف باری کی وجہ سے۔ باغ راولا کوٹ حویلی کے اندر جو ہے وہ نظام زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گیا ہے۔ کئی جگہوں ایسے شکایات آ رہی ہیں کہ محکمہ شہرات کی جو ہے وہ مشینری گئی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کہیں پہ جو ہے وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ راستے کلیئر نہیں ہو سکے۔ اسی طرح ایک سمانی میں آپ نے افسوسناک واقعے کا ذکر کیا ہے، وہ نعیم بی بی ایک خاتون ہے جو اس کاز وے سے گاڑی جب پانی آنے کی وجہ سے بہہ گئی وہاں پہ، تو وہ ان کی زندگی بچائی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں معذرت کے ساتھ وہ وہاں پر وقت نہیں پہنچ سکے، لیکن 4 لوگوں کو جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ٹریفک کی روانی میں جہاں فرق آیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کئی لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور یہ انصر صاحب ہر سال ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑے بلنگ و بانگ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ کہیں ادارے نہیں کلے ہی ہوتے کھل جاتی ہے جی اور اکلے کھل پبلک کو جاتے نقصان ہوتا ہے۔ جی اچھا جی رائے حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو سیاسی تبدیلی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے ملک، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے، اور اب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کی جی حیثیت سے ظاہر ہے کہ وہ الیکشن ون کر چکے ہیں۔ جمہوری جو پروسیس ہے 9 تاریخ کو صدر پاکستان کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں آئے گا۔ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس کے امیدوار ہیں، جبکہ اچکزئی صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن کی پارٹیز کے مشترکہ امیدوار ہیں غالباً۔ تو اس کے اثرات آزاد جموں کشمیر پہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں انوار الحق صاحب کی قسمت کے اوپر۔ جی انصر صاحب سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کے ایک جو اس الیکشن میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پہلی دفعہ ایک خاتون جو ہیں انہیں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنایا گیا۔ یہ پنجاب کی جو تاریخ ہے یہ اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہے۔ اس میں جو ہے وہ جنس کے نام پہ جو ہے وہ تفریق جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں برتی جانی چاہیے، اور یہ اچھی چیز ہے، اور یہ ان پہ ایک بڑی آزمائش بھی ہے محترمہ مریم نواز جو ہیں ان پہ کہ وہ لیکن انہوں نے جس طرح سے مشرف کا مارشل انہوں نے دیکھا، جس طرح سے انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جس طرح سے انہوں نے سیاسی مخالفین کی تنقید برداشت کر کے بھی وہ ثابت قدم رہی ہیں، تو لگتا تو یہ ہے کہ پنجاب جو نصف سے زائد آبادی وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور وہ توقع کرتے ہیں پاکستانی عوام کہ وہ سیاسی جو ہے وہ انتقام کے بجائے وہ کراس دا پارٹی تمام جو وہاں پہ رہنے والے ہیں صوبے میں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں، اس کی ان کی بہتری کے لیے وہ ڈلیور کر کے کوئی جی یقیناً یہ پاکستان جی پنجاب ہاں، کے کنٹیکسٹ تو میں آپ آزاد بات کر رہے کشمیر ہیں، کی آزاد کشمیر تو کا میں چاہوں گا جی آپ ہاں کی۔ وہ جزوی طور پہ میں نے بات کی جی ہے جی خاتونوں نے کہ کیونکہ وہ ایک نئی ایک بڑی گورنمنٹ تھی آپ نے جی ہاں۔ بات کی تو وہ۔ آزاد کشمیر میں انصر صاحب دیکھیں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر ایک وزیر اعظم لانے کے لیے ایک مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا، اور آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ پنجاب اپنے جی بی کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ اور گورنر جو ہے وہ اس کے لیے ان کی کوشش ہے، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ لانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مشاورت کا عمل شروع ہو گیا، اور یہ چیزیں
ظاہر ہے کہ میٹنگز ہوتی ہیں بند کمروں میں، اور فیصلے بھی بند کمروں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جمہوری پروسیس ہے، اور اس میں کوئی بھی جماعت جو ہے یا کوئی بھی فرد جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر کے وہ آگے آ سکتا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ 2006 کی جو اسمبلی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ 2006 میں بھی جو ہے وہ وزارت عظمیں جو ہے وہ 3-4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں نیازی صاحب، پھر تنویر الیاس صاحب، پھر خواجہ فاروق صاحب، اور اس وقت انوار الحق صاحب ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے۔ اور مزید بھی جو ہے جس طرح کے حالات ہیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ممبران اسمبلی ہیں، اور اسپیشلی جو پی ٹی آئی فارورڈ بلاک ہے، ان کا جو ہے وہ اس دو طرح کی وہاں پہ ایک کشمکش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نئی بات ذرائع سے سامنے آئی ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، جو سابق وزیر اعظم سے عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جو حلف کی تقریب میں بھی وہاں پہ گئے ہیں، اور واپس آ کے وہ کوشش لگے ہوئے ہیں کہ جو مال مسروقہ ہے پی ٹی آئی کا وہ جو ہے برآمد کریں ان لوگوں کو۔ اور مائنس چودھری انوار الحق بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو ایک طرف تو یہ جاری ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور انہیں کوئی 7-6 جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی انہیں ضرورت ہے تبدیلی لانے کے لیے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں یہ جو کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ سلسلہ کوئی جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ شاید عید کے بعد کوئی صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی۔ لیکن اس سے جو ایک بڑی دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اپنے سائے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دراز کر رہا آپس ہے۔ کی بات ہے راجہ صاحب، دیکھیے جب سے یہ 2021 کی یہ اسمبلی ہم دیکھ رہے ہیں، جی جی کون سا سیاسی یہاں پہ استحکام ابھی جی تک آیا ہے؟ جی ہاں جی آپ دیکھ لیجئے، پبلک سبسڈی کے لیے، آٹے کی سبسڈی کے لیے سڑکوں پہ ہے، بجلی کے بلز کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ اضطراب ہے، غصہ ہے۔ صرف میرپور کے علاقے میں، تھوڑے بہت علاقے میں گیس آتی ہے، رہی سی کسر اس نے نکال دی ہے۔ جی لوگ یوٹیلٹی بلز کے ہاتھوں پریشان ہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس وقت لوگوں کی حالت خراب ہے۔ تو استحکام نام کی تو کوئی شے پورے آزاد کشمیر میں اس اسمبلی میں تو مجھے دکھائی نہیں دی اور رہا پھر صاحب۔ ایک بڑی چیز انصار صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں 3 میڈیکل کالجز ہیں، 5-6 یونیورسٹیاں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں کالجز اور سکولز ہیں، اور ہر سال ہمارے بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ اعلیٰ ڈگریاں لے کے جب پڑھے لکھے آتے ہیں تو گریجویٹس آگے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہے نہیں ہی کیے نہیں ہے۔ جا رہے، اور الٹا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے سروسز سے جو دیکھیے نا کہ جی 4300 ملازمین، ایڈاک ملازمین جو تھے، ان کو بیک جنبش قلم آرڈر کر دیا گیا کہ جناب آپ فارغ ہیں۔ جی تو وہ پھر ہائی کورٹ گئے، جسٹس خالد رشید صاحب نے غالباً اسٹے آرڈر دیا ہے جی اس پہ کہ آپ 4500 کے قریب ان لوگوں کو اس طرح فارغ نہیں پھر کر اسی سکتے ہیں۔ طرح جو انصر صاحب پینشنرز ہیں انہیں کئی ماہ سے پینشن نہیں ملی، اور اس کے علاوہ ایک جو اور نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بیوہ بہو اور بیٹی کو جو پینشن ٹرانسفر ہوتی تھی وہ اس پہ اسٹل پابندی عائد ہے، وہ یہاں پہ بند کر دیا گیا، اور اس سے وہ لوگ جن کا بیچاروں کا انتظار ہوتا ہے کہ مہینے بعد پینشن ملے گی، زندگی کی آخری ایام وہ بڑھاپے میں اور بیماری میں انہیں جب وہ نہیں ملتا تو آپ دیکھیں کہ وہ کس کرب میں جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اور اس سب کو چھوڑ کے ہمارے جو 3-4 وزرائے اعظم گزرے یہاں پہ، سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، سردار تنویر الیاس خان صاحب، خواجہ فاروق صاحب، چلیے وہ تو گریس پیریڈ 4-6 دن کے لیے، ہفتے 10 دن کے لیے جی آئے تھے، جی جی اور اپنے انوار الحق صاحب، پبلک کو کیا ڈلیور کیا ہے ان لوگوں نے؟ آپ نے انوار الحق صاحب سے، پبلک کا یہ گلہ ہے، میرا آپ کا جی گلہ نہیں، ہم جی پبلک کے وائس ہیں یہاں پہ۔ جی جی پبلک کہتی ہے کہ اگر آپ بجلی کے معاملات کو یکسو نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اگر آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ ڈیسیژن میکرز کے سامنے یہاں کا کیس پلیڈ کر سکیں، پریزنٹ کر سکیں، آپ کو آنے نہیں چاہیے تھا بیچ میں۔ اگر آپ بیچ میں آئے، آپ نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا، بعد میں آپ نے لوگوں سے عہد شکنی کی، لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں۔ جی آٹے کی سبسڈی کا ایشو، گلگت بلتستان کے لوگوں نے احتجاج کیا، ان کی بات مانی گئی، اور ان کو وہ پرانے ریٹس پہ چیزیں مل رہی ہیں۔
لیکن آزاد جموں کشمیر میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ ایشو ہے. تو راجہ حبیب اللہ خان صاحب، حکومتیں اور وزارت عظمیٰ یہ ایسے تو نہیں چلتی، جی انصر صاحب، پبلک کے لیے ڈلیور کرنا پڑتا ہے. انصر صاحب یہ جو عہدے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. انسان کی جو شخصیت ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن دوسرا ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو احتساب کا ایک رکا ہوا عمل تھا انصر صاحب، وہ آزاد کشمیر میں جو نئے چیئرمین احتساب بیورو آئے ہیں ان کے آنے سے جو ہے مشتاق وہ جنجوعہ صاحب، مشتاق جنجوعہ صاحب، یہ ان کے آنے سے تھوڑی سی اس میں وہ وائبریٹ ہوئے، حرکت آئی ہے. رائے صاحب، اس میں بھی لیکن انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ احتساب جو ہے، ٹارگیٹڈ جی ہاں اکاؤنٹیبلٹی کہ نہیں، اکراس دا بورڈ ہونی ہونی چاہیے. چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ایک اچھی جو بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرپور میں جو جنا سکینڈل تھا، جنا ٹاؤن سکینڈل، اسی طرح گریٹر واٹر سپلائی اسکیم تھی، اسی طرح مظفر آباد کا جو وہاں پہ ملبہ سکینڈل تھا، ان پہ بھی جو ہے وہ جلدی جو ہے نا اس پہ بھی کیا جا رہا ہے. اور کچھ سابق وزراء اور کچھ سابق سیکٹری بھی جو ہے وہ اس میں آ رہے ہیں. لیکن انصاری صاحب جب تک احتساب بیورو کے پاس جو اصل وہ جو پہلا ایکٹ تھا جس کے تحت یہ احتساب بیورو بنایا گیا تھا وہ پر کاٹ دیے گئے تھے، وہ اختیارات جو ہیں چیئرمین احتساب بیورو سے لے لیے گئے تھے، اور یہ کوئی ریٹائرڈ سیکٹری یا کوئی پٹواری کلرک جو ہے اس کی حد تک جو ہے پکڑ دکڑ ہوتی تھی. اور اتنا ہیوی بجٹ اس شعبے پہ لگا ہوا، اور موثب اعلیٰ جو ہیں آزاد کشمیر کے چودھری نسیم صاحب، وہ بھی جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی یہ خالی ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے 3 ادارے ہیں. اس میں ایک اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک منصب اعلیٰ کا ہے، اور ایک آزاد کشمیر احتساب بیورو ہے. تینوں کا جب کام ایک ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ یہ جو تینوں ادارے ہیں انصار صاحب، انہیں یکجا کر دیا جائے اور بہتر طریقے سے ڈلیور کریں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ہمارے کچھ پالیٹیشنز، کچھ بیوروکریٹس جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی جو بڑی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان میں ان کے پراپرٹیز ہیں. بیرون ملک بھی کہا جا رہا ہے کہ فارم ہاؤسز ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے. تو اصل میں آج تک جو احتساب ہونا چاہیے وہ احتساب نہیں ہوا، اور جو کرپٹ لوگ ہیں انہیں اس سے شے ملی ہے کہ پہلے جو ہیں جنہوں نے کرپشن کیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. تو یہ جو پبلک منی ہے اس کی حفاظت کرنا میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت ہے اس کا فرض ہوتا ہے. اب دیکھیں جو 5 نئے ریفرنسز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، اطلاع یہ ہے. اور اس میں جب تک سیکریٹری جنگلات جو ہیں امتیاز صاحب، ان کے ڈی ایف او جو ہیں، اس کے ساتھ رینج آفیسر، ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. جی اس پہ بہت لے دے ہو رہی ہے. جی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 4 یا 5 مزید سیکریٹری آزاد جموں کشمیر حکومت جو ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے والا ہے. چودھری انوار الحق صاحب یہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، اگر تو واقعی لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، کرپشن کے آگے بند باندھنا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ ٹارگیٹڈ اور فوکسڈ قسم کی وکٹمائزیشن کی پالیسی ہے تو یہ افسوسناک ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی انصار صاحب، جس طرح کے جو انوار الحق صاحب کے حلقے میں ان کے جو سیاسی مخالف ہیں، سابق وزیر اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری ہیں جناب چودھری طارق فاروق صاحب، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان پہ بھی جو ہے نا وہ احتساب کا شکنجہ جو ہے. تو اس میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی جو ہے اس کے لیے یہ تو احتساب انصار صاحب اگر تو میرٹ پہ ہو، انصاف پہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس میں سے انتقام کی آ رہی ہو اسمیل تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اسے جو پبلک میں وہ کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا، اور بالکل صحیح جی، نہ ہی یہ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. بالکل صحیح جناب. سامعین، ناظرین، آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر. مختلف موضوعات کا رن ڈاؤن ہم نے آپ کے سامنے رکھا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے اس کا جو تجزیہ معلومات کی بیسڈ انفارمیشن بیسڈ جو انالیسس ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا.
ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس پروگرام میں آپ سب سے اہم کڑی ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے کیا جاتا ہے ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور. میں راجہ حبیب اللہ، ہماری پوری ٹیم، ہمارے جو چیف یہاں پہ پروڈیوسر ہیں عثمان صاحب، جتنے ہم لوگ ہیں، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان پہ بات کریں اور ان کا کوئی حل نکلے. تو آپ کی اس میں شمولیت، آپ کی ان پٹ بہت اہم ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی آراء کیا ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب.